आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ मुफाहिमत पर आमादा हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ने का फैसला, लेकिन इलेक्शन करवाएगा कौन? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। देगों के और ढोलों के बिल पिछले धरने के अदा नहीं किए उन्होंने, तो नया धरना करेंगे तो उसके बिल कौन अदा करेगा? एक ओवर में अगर कोई चौका छिक्का लग गया, उससे मैच की हकीकत तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाई इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे। एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैमरा लगाएंगे। कप्तान कहते हैं कि मियां साहब मैदान में आए, मैं बताऊंगा लाहौर किसका है। परवेज रशीद कहते हैं कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उनको बता देंगे कि लाहौर किसका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों जमातें एक दूसरे को बताना चाह रही हैं कि लाहौर किसका है या जानना चाह रही हैं कि लाहौर किसका है। लाहौर असल में है किसका, ये तो ज़िमनी इलेक्शन में सबको, बिलखुसूस लाहौरियों को पता चल ही जाएगा कि वो हैं किसके, तहरीक इंसाफ के या मुस्लिम लीग नून के। लेकिन मसला ये है कि इस मरहले तक के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान के इस्तीफों का पुलसिरात है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि शर्म हया का मुजाहरा करते हुए अरकान इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दें। उसके लिए 4 अक्टूबर डेडलाइन है, वरना शायद एक और धरना, एक और लॉन्ग मार्च, एक और एहतजाज। अहम बात यह है कि इस बार इस मुतालबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिंदगी से भरपूर आवाज भी शामिल है। शर्मिंदगी इसलिए कि खुर्शीद शाह साहब कह चुके हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन के अरकान की सिलेक्शन पर 2.5 साल बाद शर्मिंदगी है। बहरहाल, जैसे असली हो या नकली, डिग्री डिग्री होती है, इसी तरह जल्दी हो या देर में शर्मिंदगी शर्मिंदगी होती है। अब कहने वाले पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास इलेक्शन कमीशन पर शर्मिंदा होने के अलावा भी शर्मिंदा होने के लिए बहुत से मामलात हैं, उनका नंबर क्यों नहीं आता। लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे, चूंकि आज हमारा मौजू तहरीक इंसाफ और नून लीग के मोहब्बत भरे मामलात हैं, इसलिए इन पर बात नहीं कर रहे। कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन के फैसले से सियासी तौर पर दबाव में आने वाली तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक अपने हक में आने वाले 3 फैसलों ने फिर अपने कदमों पर खड़ा कर दिया है और अब कप्तान में नून लीग के निशान वाले शेर की सही और हकीकी घन घरज नजर आने लगी है। तो क्या ये घन घरज, ये तड़प नून लीग के लिए परेशानी का बाइस हो सकती है, या NA 122 और NA 154 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नया जाल बन सकते हैं? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है नून लीग से हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें महरीन अनवर राजा साहिबा ने ज्वाइन किया है। सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वलीद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज बीट। वलीद इकबाल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इमरान खान एक जानिब ये कहते हैं कि सिस्टम में रह के कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता इस निज़ाम में, दूसरी जानिब वो इलेक्शन कमीशन के अरकान को शर्म और गैरत दिलाते हैं कि वो इस्तीफा दे दें, तीसरी जानिब वो कहते हैं कि बड़े पुरुमीद हैं बाई इलेक्शंस जीतने के लिए। तो पहले जरा ये बताएं कि अपनी मर्जी का ग्राउंड, अपनी मर्जी की पिच चाहते हैं आप लोग जीतने के लिए? नहीं जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये इसका बिल्कुल उलट है। अच्छा, वो इस तरह के महज एक बात जो हम कह रहे हैं इस वक्त, वो जुडिशल कमीशन का जो इतनी तफसीली रिपोर्ट आई है 200-250 सफ़े की, उस पे मबनी, और उसके अलावा जो और नहीं तो हालिया जो 2-3 फैसले हैं जी, जिन्होंने माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन की इतनी, जिस इलेक्शन कमीशन ने 2013 के इंतखाब कराए उसकी इतनी तारीफ के पुल बांधे हैं कि कैपेसिटी से वो फारिग है, मॉनिटरिंग से वो फारिग है, सुपरविजन से वो फारिग है, ट्रेनिंग से वो फारिग है, नेग्लिजेंस का मुर्तकिब, ये यानी कि गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब वो इलेक्शन कमीशन है। और उसके बाद जो 122 का फैसला आता है उसमें जज साहब लिखते हैं, ट्रिब्यूनल वाले, कि अंग्रेजी में लिखते हैं कि द एंटायर इलेक्शन मशीनरी हैज मिजरेबली एंड कंप्लीटली फेल्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो अब इस तरह के तारीफों के जब पुल बांधे जाएंगे तो हम तो यही समझते हैं
کہ الیکشن تو بھرپور لڑیں گے کیونکہ میدان کھلا نہیں چھوڑ. سر ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اراکین کو مستعفی ہونا چاہیے, آپ لوگ اس کا اخلاقی جواز پیش کریں. یہ NA19 کا جب الیکشن ہوا اور اس سے پہلے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اس وقت یہ اخلاقی جواز کہاں چلا گیا تھا؟ یا یہ سمجھا جائے کہ اب یہ جو 2 حلقے ہیں یہ ناک کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو بہت زیادہ اخلاقی جواز یاد آ رہا ہے؟ جی ہمارے یہاں ایک ذاتی تجربے بہت سے ہیں, پرٹیکولرلی جو پنجاب کے الیکشن کمشنر ہیں ان کے حوالے سے, بٹ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہی پچھلے 1 ماہ میں یہ خاص کر جو جوڈیشل کمیشن کا, اور آپ کے پروگرام پہ بھی یقیناً بہت سے پروگرامز پہ پیراگراف بائی پیراگراف اس کی تفصیل آئی ہے کہ کیسے تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں ان کے بارے میں. نہیں ولید اقبال صاحب سے ایک منٹ. بھائی صاحب میں سر یہ پوائنٹ, یہ ثبوت آپ جوڈیشل کمیشن میں پیش کرتے ہیں نا, وہاں تو آپ لوگ دھاندلی کے ثبوت نہیں دے سکے, وہاں تو آپ دھاندلی کو ثابت نہیں کر سکے. سر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو چیز ہم ثابت کر سکیں یا نہیں ثابت کر سکے, اس وقت تو یہ بات ہے کہ جی ضمنی انتخاب پنجاب کی 2 ہائی پروفائل اور اہم سیٹوں پہ ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک. اور ہمیں امپائروں پہ اعتماد نہیں ہے. ہم یہ صرف درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی جب اس طرح کی آپ کے بارے میں فائنڈنگز آ گئی ہیں, اس طرح کی آپ کے بارے میں تفتیش کے بعد اور دھاندلی واندلی, لیکن جب اہل کار نہ اہل ہو جائیں تو ہم نے کہا ہے کہ جی یہ چلیں سر آگے بڑھتے سر, میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں نا, اگر آپ یہ ثبوت جوڈیشل کمیشن میں پیش کرتے تو موقف ذرا کلیئر آ جاتا, فائنڈنگ ذرا کلیئر ہو جاتی, آپ کا موقف مضبوط ہو جاتا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹریبونل کے رزلٹ پہلے آتے تو شاید جوڈیشل کمیشن کا بھی رزلٹ مختلف ہو سکتا تھا. خان صاحب نے کہا, آپ سے میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن کو ہم نے جو ثبوت دیا نہیں دیا, جوڈیشل کمیشن خود اس نتیجے پہ پہنچی کہ الیکشن کمیشن فارغ ہے. بے ضابطگیوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے, کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا نیکسس تھا. سر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں یہ بات نہیں ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہے, کیونکہ چلیے آپ محسوس کرتے ہیں سر, آپ کچھ بھی محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے اختیارات استعمال ہی نہیں کیے, انہوں نے جو ان کے پاس تفتیشی اختیارات تھے ٹریبونلز نے کیے ہیں. اس کا مطلب آپ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں کیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں مانتے. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو جس حد تک انہوں نے لکھی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن جو اختیارات ان کو وضع کیے گئے تھے اس قانون کے تحت جس کے تحت وہ تشکیل ہوئی, اس نے ان کو اختیار. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں, پھر ذرا آپ کے الٹیمیٹم پہ بھی بات کریں گے 4 اکتوبر کے. بالکل ٹھیک. مہرین صاحبہ, کہا یہ جا رہا ہے, لگ یہ رہا تھا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف ہی بول رہی ہے. آج تو پیپلز پارٹی نے مفاہمت کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا, فیصلہ کر لیا کہ ختم کرنا ہے. تو آپ اس پہلے بتائیں نتیجے پر کیسے پہنچے, کیونکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ حالات نے پہنچا دیا ہے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, یہ کہنا کہ کوئی اور پارٹی کو آپ سن رہی ہیں ہمارے کہ وہ بول رہی ہے, یہ سب بھٹوازم سے ہی سیکھیں. اور جو بھٹو کی سیاست تھی, بھٹو شہید نے جس طرح پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی اور ویژن کی بات کی تھی, اور آپ نے دیکھا اسلامک سمٹ تب بات انہوں نے کی, یورو کی بات اب ہوتی, کرنسی کی, اسلامک کرنسی کی تب بات کی. آج آپ نے کہا نا کہ وہ بات کر رہے ہیں, کیا کہا آپ نے؟ آپ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی ٹریک پر آ رہی ہے. کوئی ٹریک پہ ہم نہیں آ رہے, ہم کسی کے, ہم اپنے ٹریک پہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ویژن پہ بات کرتی ہے, اور اگر یہ تو اپنی ٹرین نہیں پکڑ سکے, یہ تو اپنی ٹرین. آج مجھے بتائیے کہ 122 میں چیخ کے عمران خان نے کہا کہ جی دھاندلی, چلو بھئی اب کھل گیا ہے, تم آؤ, تم اتنی, میں سمجھتی ہوں مورل کرج شو کرنی چاہیے. لڑ رہے کیا؟ عمران خان کا حلقہ تھا, اس کو وہاں سے استعفیٰ دے کے یہاں لڑنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا کہ میں جہاں سے کھڑا ہوں, مگر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے, بچانے کے لیے. ہمارا پہلے دن سے سٹینڈ ہے کہ یہ آر او الیکشن ہے. پہلے دن سے ہم نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن پہ, الیکشن کے طرز طریقے پہ ہمیں تحفظات ہیں. ہم دیکھیں, یہ تو مبارک بات ہے, ہم نے تحفظات کے اندر کہ ایک جمہوری سسٹم کو چلنے دیں, اور یہ اس الیکشن کمیشن کو چینج کرنے کے لیے نظام چاہیے. الیکٹورل ریفارمز کمیٹیوں میں بیٹھ کے ہوں گے. بات سنیں, عمران خان صاحب کی سیاست کو 18-19 سال ہوئے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی, ہمیں ان کے لیے عزت ہے, مگر آپ نے خود ہی دیکھا کہ انہوں نے بہت بڑا دھرنا کیا, اس کو کہا کہ تم استعفیٰ دو, نہ استعفیٰ ملا, نہ ان کو کچھ ملا, نہ ان کی تبدیلی آئی, نہ کوئی بات ہوئی. اور انہوں نے مطلب کہا کہ جی سول نافرمانی آپ
خراب کریں, وہ سب کچھ انہوں نے اپنی باتوں کو نگیٹ کیا. آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں, مورل اتھارٹی ان کی کوئی نہیں ہے. کل کچھ بھی ہوگا یہ چلے جائیں گے. یہ ہم نے پہلے دن کا RO کا الیکشن ہے, ہم نے کہا ڈٹے نہیں رہے, آپ نکلے نہیں اس کے لیے کہ وہ کہتے ہیں. دیکھیے میری بات ایک بات پرس میں آپ اگر کمپلیٹ کرنے دیں گی اور مجھے آپ ٹوکیں گے نہیں, میں سمجھتی ہوں زیادہ بہتر ہوگا ہم باہر بھی نکلیں. ہم اسمبلیز میں جو اس کا صحیح فورم تھا, پاکستان کا وقت ویسٹ نہیں کرنا. وہ فورسز جو اس وقت چاہتی ہیں کہ ڈیریل ہو جائے سسٹم, وہ فورسز جو آپ کہیں گی وہ کون سی فورسز ہیں, وہ وہی فورسز ہیں جس کا انتظار عمران خان کرتے رہے اور تیسری امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے. آج وقت یہ ہے کہ پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ نے کرا لیا مرین صاحبہ, آپ کے تو اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پہ, کیسے ہوگا مجھے بتائیے, یہ کس طرح ہوگا جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کریں گی. آج اگر 3 پارٹیز بیٹھ کے سسٹم بنا لیتی ہیں, کل انہوں نے پھر چوک پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے. بلدیاتی الیکشن ہوا خیبر پختونخوا میں, یہی الیکشن کمیشن تھا. راہ فرار ڈھونڈنے سے بہتر یہ ہے کہ ان فورسز کا مقابلہ کریں جو پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں, اور یہ اگر ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے سسٹم تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ پاکستان کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. طارق فضل جوہری صاحب, عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے کہ میاں صاحب سے مقابلہ کیا جائے. پتہ نہیں خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی خواہش پوری, لیکن اگر یہ مانا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ جو 2 حلقوں کے بائی الیکشنز ہیں یہ عمران خان اور میاں صاحب کا مقابلہ ہے, تو کیا عمران خان کی باتوں کا جواز ہے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کوئی جواب ہے آپ کے پاس کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کا نیکسس نہیں ہے, کوئی جواب ہے کہ بوگس ووٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ کی طرف سے, کوئی جواب ہے آپ لوگ دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بارس 2 باتیں ہیں. ایک تو جو آپ نے پوچھا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اس کے ساتھ کیا نیکسس ہے, اور الیکشن 2013 میں وہ کون سا ایسا میکانزم تھا جس کے تحت بقول تحریک انصاف کے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان بھر میں الیکشن مینیج کر لیا اور حکومت میں آ گئے. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے, اور وہ اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں الیکشن مینیج کر لیا, اور بحیثیت وزیر اعظم دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وہ اتنے پاورفل نہیں ہے کہ وہ اپنے اسپیکر کو بچا لیتے. ٹھیک, وہ عقل مانتی ہے اس بات کو. تحریک انصاف کا ایک المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ امیدیں باندھ کے, کچھ اپنے ان کے منشور کو دیکھ کے, کچھ ان کے نعروں کو دیکھ کے, کچھ ان کی جذباتی باتوں کو دیکھ کے انہیں ووٹ دیے, مینڈیٹ دیا, ایک صوبے میں ان کی حکومت بنی. اب ان کی سیاست پرفارمنس پہ, گورننس پہ نہیں رہی, پارلیمانی سیاست سے یہ باہر ہو چکے ہیں عملی طور پہ. اب ان کی سیاست ٹوٹل الزامات کی سیاست ہے, گالیاں دینے کی سیاست, دھرنے کی سیاست. اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی بات ہے. الیکشن کمیشن میں بائی دی وے یہ بتا دوں کہ وہ ایک آزاد, خود مختار اور آئینی ادارہ ہے, ہم اس کے ترجمان نہیں ہیں. انہیں کوئی خدشات ہیں ضرور جائیں. جہاں تک تعلق ہے جوڈیشل کمیشن کا, آپ نے کہا نا کہ نیکسس, میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ نے کہا نیکسس, جب یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے وہاں اور جو بہت زیادہ یہ عوام کی توازوں کے لیے پروگرام پیش کر رہے تھے, اس کے ساتھ انہوں نے بے شمار الزامات لگائے. اس میں چیف جسٹس افتخار چودھری, جسٹس رمدے, بوگس ووٹس, اضافی ووٹس, الیکشن کمیشن, اس کے تمام ممبران سب کے خلاف کہا نا, ثبوت ہیں, گھوڑا اسپتال, یہ وہ. جب یہ گئے جوڈیشل کمیشن کے سامنے, یہ سارے نام بھی بھول گئے, یہ سارے الزامات بھی بھول گئے, ثبوت ایک بھی نہیں. وہاں ثابت کریں نا کوئی نیکسس ہے. آج تھوڑا سا غبارے میں تھوڑی سی ہوا بھری تھی, لیکن ہم نے کہا آئے میدان میں, وہ ہوا اسی دن ہم نے نکال دی. ہم نے کہا آئے میدان میں آ کے الیکشن لڑیں, چھوڑیں ان کو مکانی. گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. حلقہ عمران خان صاحب کا ہے, 2 دفعہ میاں نواز شریف کے ایک سپاہی سے ہار چکے ہیں, جس کا نام ہے صادق ہے. اب تیسری دفعہ آپ نواز شریف کو چیلنج کر رہے ہیں, پہلے اسے تو آگے دکھائیں. کہہ رہے ہیں اب ہم تیاری سے آئیں گے, ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیمرہ لگائیں گے, پولنگ سٹاف کو ٹریننگ دیں گے, اور جہاں آپ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیمرہ لگائیں, ہم کیمرے بھی لگا دیں گے, پھر آپ کہیں گے وہاں پہ میوزک سسٹم لگائیں. وہ آپ کی جو ظاہر ہے احتجاج کا اور سڑکوں پہ آنے کا کوئی جواز تو چاہیے نا, وہ آپ کوئی نہ کوئی فراہم کر لیں گے. آج کسی جگہ میں نے یہ بھی دیکھا, ایک 2 چینلز پہ چل رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے کچھ ممبران نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا. میں نے دیکھا 1-2 ٹکٹ چل رہے تھے. گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی عزت دار آدمی وہ جب یہ جو حرکتیں کرتے ہیں, جو لوگوں نے دیکھی ہیں, پوری قوم نے مناظر دیکھے ہیں, وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے. ویسے وہ جو آپ نے بات کی نا, وہ سندھ کے جو ممبر ہیں نا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کسی نے کیا ہے, میں نے کہا چند چینلز میں نے کوئی ٹکٹ, میں بتا رہی ہوں کہ وہ سندھ کے, میں نے بتایا کہ وہ ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, اس کی اپنی حیثیت ہے, وہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد اور خود مختار ہیں. جی سلمان غنی صاحب, یہ جو نون لیگ بات کر رہی ہے, یہ میدان میں اترے ہیں سر, آپ کے خیال میں یہ ان کی مجبوری ہے یا ان کے لیے بہت ضروری تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مسلسل الیکشن کمیشن پر یہ تنقید کی جا رہی ہے، تو کیا لگتا ہے یہ بائی الیکشن سے خوفزدہ ہیں یا اس پروسیس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ اگر الیکشن کمیشن کے اراکین کسی بھی وجہ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو یہ مقررہ وقت پہ بائی الیکشن ہو سکتے ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز نے، حکومت نے اور پی ٹی آئی، دونوں نے سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ حکومت نے ٹربیونلز کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے سٹے کے پیچھے چھپنے کی بجائے براہ راست عوامی عدالت میں آنے کا فیصلہ کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ آیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ بائیکاٹ کریں گے، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کے پیچھے چھپنے کی بجائے انہوں نے بھی براہ راست کہا کہ ہم ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں، دونوں نے پولیٹیکل طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ جو الیکشن 11 اکتوبر کو ہوں گے، پورے پاکستان کی نظریں اس پہ ہوں گی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ڈنکا بجے گا یا کپتان کا جادو سر چڑھ کے بولے گا۔ لاہور کی حد تک میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو 11 مئی 2013 کے انتخابات تھے، NA 122 میں ایاز صادق صاحب کا مقابلہ عمران خان صاحب سے تھا، اتنا زوردار مقابلہ مجھے 11 اکتوبر کے انتخاب میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہے، پاکستان کے اندر انتخابات کا ماحول بن جائے گا۔ بظاہر تو یہ صرف ضمنی انتخابات ہوں گے، ریاستی انتخابات کا بھی ماحول بنے گا، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز سے صرف نظر بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر ایک احتساب کا ماحول بھی بنے گا، اور یہ جو کراچی سے معاملہ شروع ہوا ہے یہ پورے پاکستان میں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سر الیکشن کمیشن کے حوالے سے کورٹ میں ٹھیک سر الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف بڑا جارحانہ 2 حلقوں کے حوالے سے انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، تو دیکھیں نا، لاہور میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی الیکشنز میں انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے KPK کے بلدیاتی الیکشنز بھی ہوئے، 6 بائی الیکشنز بھی ہوئے، وہ تو لڑ لیے، وہ تو حصہ لے لیا۔ اس وقت اتنا جارحانہ رویہ ان کا نہیں تھا سلمان غنی صاحب، ایک بات کیوں نہیں تھا؟ دوسری سر یہ کہ یہ جو اب طرز عمل پاکستانی سیاست میں عمران خان صاحب جس طرف جا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے جو 4 اکتوبر کو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے زبردستی استعفا دلوانے کا؟ دیکھیں پارس، میرا خیال وہ اس حوالے سے خود میاں نواز شریف کو فالو کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے بھی ماضی کے اندر آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ تو نہیں کی تھی، لیکن ایک ماحول بنا کے رکھا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف۔ 4 اکتوبر کی وہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں الیکشن کمیشن یہی ہوگا، اور ان کے اراکین کی بات ہے تو ان کے حوالے سے ریزرویشن دیگر پولیٹیکل فورسز کی بھی ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر احتجاج کا ماحول بنا کر جسٹیفیکیشن اپنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات، عام انتخابات اور ضمنی انتخابات، پنجاب کی حد تک جو مقابلہ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان ہوگا ہر سطح پہ۔ ٹھیک، ولید اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو نون لیگ نے آپ کے مقابلے میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے، سر مجبوری ہے ان کی یا بہادری ہے؟ سپریم کورٹ کا آپشن تھا ان کے پاس، لیکن قانونی عدالت میں جانے کے بجائے وہ عوام کی عدالت میں آئے ہیں اور اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ اب 4 سے 5 گنا زیادہ ووٹ لیں گے۔ میرے پاس اس کا جواب میں آپ کو عرض کر دوں بطور ایک وکیل کے، اور میں خود بھی الیکشن ٹریبیونل کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں ایز وکیل بھی اور ایز مدعی بھی۔ میری اپنی الیکشن پٹیشن بھی اب سپریم کورٹ میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سیٹس جن کے اوپر انہوں نے اعلان کیا ہے PMLN نے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، عوام کی عدالت میں جائیں گے، میری اپنی رائے ہوتی ہے نا جی، میری اپنی رائے تھی ان فیصلوں کو پڑھنے کے بعد کہ ان کو سپریم کورٹ میں ویسے ہی سٹے نہیں ملنا تھا۔ اسی قسم کے فیصلے اور سیٹوں پہ ہوئے ہیں جو خالی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، وہ بھی گئے تھے ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس، ان کو ریلیف نہیں ملی۔ سر خواجہ صاحب کو تو مل گیا تھا، خواجہ سعد رفیق کو۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب کے جو فیصلہ کرنے والے ٹریبیونل تھے وہ ایک مختلف جج تھے، جاوید رشید محبوبی، کاظم علی ملک صاحب اور یہ جو رانا صاحب ادھر ملتان میں تھے، یہ مختلف افراد ہیں اور ان کے فیصلے بڑے میتھمیٹیکل تھے۔ اور کاظم علی ملک صاحب کے کم از کم 2 فیصلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، PP 107 حافظ آباد پنڈی بٹیاں، PP 136 نارووال، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے مجھے خود کہا تھا کورٹ میں، انہوں نے کھلی عدالت میں، کہ آپ نے میرے 2 فیصلے پڑھے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں پڑھے۔ انہوں نے ریڈر سے کہا کہ ولید صاحب کو نکال کے دو یہ پرنٹ آؤٹ ان دونوں کے، اور میں نے یہ پڑھے، انہوں نے کہا میں نے میتھمیٹکلی ثابت کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے کہ یہاں پہ الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہوا اور میرے فیصلوں کو سپریم کورٹ نے بھی سٹے نہیں کیا۔ یہ 20-20 30-30 صفحے کے فیصلے تھے۔ یہ انہیں 122 کا فیصلہ، 80 صفحے کا فیصلہ اس لیے تھا کہ وہاں سادہ انسپیکشن ہوئی تھی ان 2 سیٹوں پہ، یہاں پہ نادرا کی بھی انسپیکشن ہوئی تھی، تو وہ اور زیادہ میتھمیٹیکل ڈیٹا موجود تھا۔ اسی طرح ملتان اور لودرا میں بھی ایسا ڈیٹا موجود تھا۔ مجبوری تھی ان کی؟ ہاں جی بالکل مجبوری تھی جی، یہ 120% مجبوری تھی۔ اور میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ دیکھیں اس الیکشن میں ہمارا جو
अंडर प्रोटेस्ट लड़ने का हमारा जो एतराज है, दिल नहीं चाह रहा तारिक फजल चौधरी साहब आप लोगों का इलेक्शन लड़ने का मजबूरी के तहत लड़ रहे हैं के हवाले से है, वो मुस्ताफी हो जाए, वो उनकी सीटें वेकेंट हो जाए तो फिर सही मुकाबला होगा, फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा, ना नून लीग के पास ना पीटीआई के पास। मैं तारिक फजल चौधरी साहब से जवाब दूंगी, लेकिन महरीन साहिबा एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है ये बातें सुन के, आप खुद भी एक वकील हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग को पंजाब में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी? चूंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आप तो अपनी मुश्किलात की वजह से वैसे ही सियासत से आउट हैं अभी इस वक्त। देखिए, कोई क्या कहता है उसका तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम क्या कहती है इसका सबको फर्क साथ देगी इमरान खान का, और अवाम साथ किसका देगी ये तो साबित नहीं कर सके ना। देखिए बात है, अवाम किसका साथ देती है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, जब इलेक्शन में इमरान खान 122 में खुद उतरेंगे और अपने किसी कैंडिडेट के पीछे छुपना पसंद नहीं करेंगे। वो कानून के पीछे आप छुपें या किसी के छुपना होता है। देखिए, जहां तक ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टीज का मैदान में आने का, तो फिर फैसला वोटर करता है, और वोटर क्या फैसला देगा वो जरूरी होगा। एक कराची में भी इलेक्शन हुआ था जहां पीटीआई खड़ी हुई थी और एमक्यूएम जी वहां पे, तो वहां पे भी अवाम ने एक फैसला दिया था, बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत हाइप क्रिएट की थी, ये कैमरे लगाएंगे, वहां पुलिस खड़ी होगी, फौज खड़ी होगी, रेंजर्स खड़ी होगी, इलेक्शन हो जाने दें। टेक्निकलिटीज के पीछे मुझे तो ये नजर आ रहा है कि प्रेशराइज करके मामलात को डिले करने की कोशिश की जाएगी, जो बेहतर नहीं होगा। अगर देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुस्तफी हो जाते हैं, तो फिर अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त असेंबली में बैठी हुई है उनको अपना होमवर्क करना चाहिए। ये ना हो कि ये आज मुस्तफी हो जाते हैं, 2-4 दिन की बात तो ठीक है, ये 2, 4, 5, 6 महीने इसको डिले कर देंगे। कौन करेगा? और देखिए, ये कौन करेगा, ये तो जब आएगा मामला तब पता चलेगा कौन डिले करेगा। हुकूमत या तहरीक इंसाफ? देखिए, मुझे तो लगता है तहरीक इंसाफ करेगी, इसलिए करेगी कि मेरे ख्याल में अब वो नहीं चाहते कि वो शोर बड़ा है, एहतजाज बड़ा है, अवाम को इकट्ठा बड़ा किया हुआ है कि शायद कोई चेंज ले आएंगे। कहाँ है चेंज? मुस्ताफी होने का मुतालबा आपने भी किया हुआ है ना? हमने किया है, इलेक्शन कमीशन के अलावा तो आप भी तो हो सकते हैं डिले करने में। हम तो देखिए, अगर हम डिले करने में होंगे आपके सामने आ जाएगा। आज तो हम कह रहे हैं हम तो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 4 हलकों में, हम तो बल्दियात में भी जा रहे हैं, मगर हमारे बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन मेंबरान के ऊपर। मैं तो कहती हूँ ये मेंबरान हुकूमत पे या पीटीआई पे एहसान ना करें, पाकिस्तान पे एहसान करें, खुद मुस्तफी हो जाए। आज जो आप लोगों ने बात की, ये इत्तफाकिया है या कोऑर्डिनेशन है? चूंकि कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी दबाव बढ़ाने के लिए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे सकती है। लतीफ खोसा साहब ने कहा ना कि नून लीग के साथ जरूरी नहीं है कि अब सीट एडजस्टमेंट हो हमारी। देखिए, सीट एडजस्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है या सियासत में आपने इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करना है, एक चीज तो बड़ी क्लियर है पारस, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन किसी की भी हो, वो लोअर लेवल से लेके अपर लेवल हमने सपोर्ट नहीं करना, ये हमारा फैसला है। अगर कोई चीज साबित हो जाती है वो हम नहीं सपोर्ट, अगर साबित नहीं होती तो वो जुल्म के साथ हम अपनी जो है ना एक एहतजाज जारी रखेंगे। और दूसरी बात ये कि जो फैसला अवाम ने करना है वो फैसला तमाम सुपीरियर कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी और सबके, मैं समझती हूँ वो सबसे बेहतरीन फैसला। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब ब्रेक ले लूं, फिर जरा तफसीली जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं स्टे ऑर्डर आपको इन 2 हलकों में वैसे भी नहीं मिल सकता था, और वैसे भी आपके 9 मेंबर्स ने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए, जरा वहां से भी निकल आए ना, हिम्मत करें, जब कर रहे हैं तो वहां भी इलेक्शन लड़ें। वो भी दिखा देता हूं, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड 6 उनके। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, अब दोनों बातों का जवाब, एक तो उन्होंने कहा कि दोनों हलकों में इनको स्टे ऑर्डर्स नहीं मिल सकते थे, आपको भी ऐसे ही लगता है, और दूसरी बात सर, जब आपने इलेक्शन लड़ना ही था, कहा जा रहा है इसी नतीजे पर पहुंचना था, तो फिर स्टे ऑर्डर्स के पीछे आपको छुपने की क्या जरूरत थी? फिर आप ऐसी हिम्मत पहले ही कर लेते। देखें, वली साहब हमारे भाई हैं, अभी सियासत में थोड़े जूनियर हैं, लेकिन जाहिर है वो एक लॉयर हैं, वकील हैं जी। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि एक वकील के मुंह से ये बात सुन के कि वो जज से पहले अपना फैसला दे रहा है कि जिन्हें स्टे नहीं मिलना। ये बड़ी अजीब बात मैंने सुनी है। बहरहाल मैं आपको ये अर्ज कर देता हूँ कि ये एक शहरी का और किसी भी फर्द का, किसी भी सियासी फर्द का ये आईनी हक है कि वो अदालत का रुजू करे। लेकिन हमने अवाम की अदालत में जाने का फैसला क्यों किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 लोग, मैंने आपको बताया, मैं नाम पढ़ देता हूँ।
کیسر جمال صاحب NA47, رائے حسن نواز NA167, NA53 سے جناب غلام سرور خان صاحب، تینوں اس وقت بھی اسٹے آرڈر پہ ہیں. ان کے جو ابھی ڈاکٹر عامر زمان صاحب ہارے ہیں دوبارہ، یہ سپریم کورٹ گئے، وہاں سے رجوع کیا انہوں نے. اعجاز چوئی صاحب سپریم کورٹ گئے، وہاں سے ان کی پٹیشن خارج ہوئی، الیکشن ہارے ہمارے امیدوار سے. اور NA29 سے مراد سعید صاحب جعلی ڈگری کیس میں ابھی بھی وہ سپریم کورٹ میں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس لیے جانے کا فیصلہ کیا کہ جب الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آیا، جب الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آیا تو اس وقت یہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ چلے گئے تحریک انصاف. تو ہم نے یہ کہا کہ آپ 30,000 فٹ کی بلندی پہ نہ جائیں، آپ ذرا تھوڑا سا زمین پہ واپس آئیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، ذرا الیکشن کھیل لیتے ہیں، دوبارہ پتہ چل جائے گا. اور اب چونکہ وہاں پہ فوکس ہے تمام پاکستان کی میڈیا کا، تمام اینالسٹ کا، ہر طرح کے اداروں کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو الیکشن بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں نے کسی پر اعتراض نہیں کیا. کہ 2013 میں حالات کچھ اور تھے، کچھ اور حالات ہیں، پنجاب حکومت ہے. پنجاب ہم تو یہ توقع کر رہے تھے پنجاب حکومت کیا، ان کی اپنی حکومت ہے ہری پور میں، وہاں سے یہ 50,000 کی لیڈ سے بھی ہارے ہیں. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب خود تشریف لائیں گے، اور اس الیکشن میں 2 دفعہ اس سے پہلے وہ اسپیکر صاحب سے ہار چکے ہیں، سردار ریاض صادق سے، جو میاں نواز شریف کا صرف ایک سپاہی ہے. انہوں نے شرط آج آپ پریس کانفرنسوں میں چیلنج کرتے ہیں وزیر اعظم کو، آپ آگے اس کے سپاہی سے تو لڑیں، 2 دفعہ آپ ہار چکے ہیں، یہ تیسری دفعہ ہیٹرک ہونی تھی ان کی، اس لیے وہ خود رائے فرار اختیار کر گئے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کہ آگے لڑیں، الیکشن لڑیں. ٹھیک، ہم نے عوام کی عدالت سے رجوع کیا ہے، جو کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اصلی سچی اور کھری عدالت ہوتی ہے. سر یہ فیصلہ وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ کی بہادری ہے، کیونکہ 3 فیصلے آپ لوگوں کے خلاف آ چکے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ چوتھا بھی کہیں آنا جائے، تو اس لیے چلے جائیں ہم جلدی میدان. جناب وزیر اعظم کا انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اور ایک عوامی لیڈر کا فیصلہ ہے جس نے عوام کی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ہم تو بار بار توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود تشریف لائیں. پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا جو بار بار یہ کہتے ہیں نا لاہور ہم نے فتح کر لیا، آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا لاہور پورے پاکستان کا ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں، کسی فرد کا نہیں. اچھی بات ہے اگر اس کا احساس سیاسی جماعتوں کو ہو جائے. لیکن جو آپ کو اتنے بلند و بانگ آپ کے دعوے ہیں، جو آپ 30,000 کی فٹ کی بلندی سے نیچے نہیں آ رہے، اب آگے الیکشن لڑیں. ہم تو آپ سے بار بار یہ توقع کر رہے ہیں. 125 کا آلریڈی عدالت میں اس وقت سٹے ہے، ہم یہ فیصلہ اس کا بھی کریں گے. اور چھپے نہیں ہوئے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سٹے لینے کے بعد کیا سٹے اب اس طرح اپنی فائل دبا کے گھر جا کے سو جاتے ہیں؟ عدالت سٹے دیتی ہے. میرا خیال ہے ولید صاحب اس پہ تو میرے سے اتفاق کریں گے کہ یہ کیس میرے پاس آیا ہے، میں نے ابھی اس کی تفصیل سے جائزہ نہیں لیا، پچھلی عدالت کا فیصلہ ہم اس کو قلم کرتے ہیں، ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے اور اس پہ اپنا فیصلہ دیں گے. ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کل اس کیس کو کھولیں، اور اس کو بس فیصلہ کریں. ٹھیک سے کیا مجبوریاں ایسی باتیں کیوں سنتے ہیں آپ؟ آج بھی خواجہ آصف کو دیکھیں، انہوں نے عمران خان صاحب نے للکارا، انہوں نے کہا کروائیں نا کاؤنٹنگز، کھولیں نا حلقہ، ڈر کس بات کا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے وہی رزلٹ آئے گا جو 3 حلقوں میں آیا ہے. خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں جو پٹیشن پہ جنہوں نے کی ہوئی تھی عثمان ڈار صاحب نے، ان کی پٹیشن خارج ہوئی، الیکشن ٹریبیونل نے کی، اور عثمان ڈار صاحب ابھی سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، ہم سپریم کورٹ نہیں گئے ہوئے اس میں. ٹھیک. اور حلقے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف کی الماری میں کوئی ایسی چابی نہیں ہے حلقے کھولنے والی. یہ حلقے آئین اور قانون کے تحت کھلتے ہیں، الیکشن ٹریبیونلز کھولتے ہیں. پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹریبیونلز کھول رہے ہیں، ہم ان فیصلوں کو مان رہے ہیں. اس لیے تحریک انصاف کو اگر ان کا اپنا کوئی ذاتی قانون ہے، کوئی ذاتی طریقہ ہے، کہنے پہ سپریم کورٹ کی رجسٹریاں کھل جاتی ہیں. کن کے کہنے پہ؟ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ. میں نے آپ کو پہلے یہ گزارش کی ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں اور بڑا یہ کہہ رہے تھے جی دباؤ ڈال رہے ہیں، اگر دباؤ ڈالا ہوتا تو جج لاہور میں بیٹھ کے ہمارے خلاف فیصلہ دے رہا ہوتا. کوئی دباؤ نہیں. جناب وزیر اعظم نے عدلیہ کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی ہے. جج نے ایک فیصلہ آپ کے خلاف کیا دیا، 3 آپ کے فیور میں دیے تو ٹھیک تھے، ایک آپ کے خلاف دے دیا. فیصلے میں جو پہلے صفحے میں جو روحانیت ہے وہ پڑھی ہے آپ نے، کبھی کسی عدالتی فیصلے میں اس طرح کی روحانیت اور شعر و شاعری آپ نے دیکھی ہے؟ اچھا بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں عوام کی بات کر رہے ہیں، جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ خود آپ دیکھیں. مسلم لیگ نواز کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی کیسٹس ملک قیوم صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی موجود ہے. ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، اب بات ہم اسی پہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ اور اس پہ سے، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں، ذرا اپنا اس پر بھی تجزیہ دیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب موقف سامنے آیا ہے، سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے یا ان کے ضمیر کی آواز ہے؟ پیپلز پارٹی کا جو کرپشن کے حوالے سے موقف ہے، اس پہ آج جو موقف ہے، اب جو مفاہمتی پالیسی کو انہوں نے سائیڈ پہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے اراکین کو مستعفی ہونے کی بات کی ہے،
دیکھیں میرے خیال میں وہ جو پیپلز پارٹی نے اس مرحلے پہ تحریک انصاف کی طرف ہاتھ ملایا ہے وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے. دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ اس پہ تو ہم اپنے عوام سے معافی مانگیں گے, وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے. اصل میں یہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اسی مفاہمتی موقف پہ کاربند رہے گی. لیکن دیکھیں پارس آپ جن ایشوز پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے یہ معزز مہمان 3 پارٹیز, کیا پاکستان کا مسئلہ آج یہ ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پہ لوگ اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قومی اور عوامی مسائل کا حل تلاش کریں گے. آج جب یہ عوام کے پاس انہوں نے واپس جانا ہے تو یہ اپنی لے کے جائیں کارکردگی سلپ ان کے پاس کیا ہے کہ دیکھیں لوگ ان پہ اعتماد کر رہے تھے کہ یہ روٹی روزگار کا بندوبست کریں گے, گورننس سے قائم کریں گے, کرپشن اور لوٹ مار کا سدباب ہوگا اور پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس صورتحال کے اندر یہ عوام کے پاس جائیں گے لوگوں کو بھی اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. بات یہ کہ اگر جمہوریت آپ نے چلانی ہے تو پھر جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. اور ایک بات آپ کے الیکشن سسٹم کے حوالے سے کہ آپ بار بار احتجاج تحریک اور دھرنے دینے کی بجائے اگر سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوں گی, انتخابی اصلاحات نہیں کریں گی, یہ دھاندلی کی رٹ لگائے رکھیں گے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف معاذرہ تناؤ کشمکش, یہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی طرف نہیں لے کے جائے گے, پیچھے کی طرف لے کے جائے گے. انتخابی اصلاحات پر توجہ دیں. پارلیمنٹ کی اس وقت 2 بڑی جماعتیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن کمیشن کے اراکین کے استعفے کے بات کر رہی ہیں, یہ اراکین کے خلاف ہیں. تو اگر سلمان غنی صاحب کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اراکین اس حوالے سے اس وقت سوچ رہے ہوں گے, انہیں سوچنا چاہیے, یا اگر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کوئی آئینی موو بنا لیتے ہیں تو کیا نون لیگ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ کہ ان 4 اراکین کے حوالے سے مختلف پارٹیز نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ احتجاج کے ذریعے یا دھرنے کے ذریعے انہیں نکالا جائے. اس کا ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیوں نہیں کرتے, یہ قانونی طریقہ کار ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, دیکھیں پارس 1 منٹ سر میں لوں گا کہ آپ اگر اپنے اداروں سے توقع کریں, آج جن ٹریبیونل سے فیصلے آئے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے حوالے سے, اداروں نے انہیں انصاف دیا ہے. جن اداروں کو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے, یہ تو ٹریبیونلز پہ بھی عدم اطمینان کا اظہار کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے, آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں, ادارے ڈیلیور کریں گے تو انہیں انصاف ملے گا. یہ جو سڑکوں کے اوپر آ کے احتجاجی تحریک چلا کے آپ لوگوں کی توجہ اپنے اصل ایشو سے ہٹا رہے ہیں, اور آج پاکستان کے حالات معاذرائی تناؤ اور کشمکش کے متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک, ولید اقبال صاحب, لیکن جو آپ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ اراکین جو یہ الیکشن کمیشن کے اراکین ہیں وہ استعفیٰ دے, خواہش ہے نا آپ لوگوں کی سر. لیکن اگر آپ لوگوں کے تانے تشنوں کے بعد, آپ لوگوں کی یہ شرم و حیا کے واسطوں کے بعد, دھمکیوں کے بعد بھی استعفے نہیں دیے جاتے, سر پھر کیا کریں گے؟ الیکشن لڑیں گے آپ, ایک تو یہ بتا دیں, اور پھر کیا آپ کون سا رستہ اختیار کریں گے, کیا آئینی ہو قانونی؟ دیکھیں جی, الیکشن نہ لڑنے کا یا کسی طرح سے بائیکاٹ کرنے کا تو اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا, پھر بھی لڑیں گے, ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈر پروٹیسٹ لڑیں گے. میں آپ کے ایک بڑے اہم سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے کسی اور مہمان سے کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اراکین سوائے اپنا چیف الیکشن کمشنر کے, کیونکہ وہ 2013 کے الیکشن میں انوالو نہیں تھے, سردار رضا خان صاحب, اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں یا ان کی سیٹس ویکنٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے ضمنی انتخاب میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. اس کا آئینی وقت مقرر ہے 60 دن کا. تو میں یہ واضح کر دینا چاہ رہا تھا, اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ضمنی انتخاب لیول پلئنگ فیلڈ پہ ہو, اور اس الیکشن کمیشن ان 4 اراکین کے ہوتے ہوئے وہ نہیں ہوگا. اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو میرا خیال کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا پھر کوئی کسی قسم کا نقص نکالنے کا, کیونکہ پھر لیول پلئنگ فیلڈ اقبال صاحب, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ہر حال میں الیکشن میں کنٹیسٹ کرے گی, آپ لوگ لڑیں گے الیکشن سے, لیکن اگر انہی الیکشن کمیشن یہی رہتے ہیں اراکین اور الیکشن ہو جاتا ہے, جو ریزلٹس آئیں گے آپ کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے, پھر آپ ان پہ تو کوشچن مارکس نہیں لگائیں گے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر وہی الیکشن کمیشن کے اراکین رہتے ہیں تو بدقسمتی سے یہ رزلٹ متنازع رہے گا, کیونکہ وہ اراکین خود متنازع ہیں. اگر وہ اراکین نہیں ہوتے, میں تو آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اگر وہ اراکین نہیں ہوتے, وہ میدان میں نہیں ہے, ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے. ایک سیکنڈ میری عرض سن لیجیے. سر ان کی بڑی بات سمجھ نہیں آ رہی, میں آپ کو چھوٹی بات کروں. میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں. سلمان صاحب نے 2 باتیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ویری کوئک. چیف الیکشن کمشنر اگر اکیلے الیکشن کروا دیں, اگر اکیلے بھی الیکشن کروا دیں
تب بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے. دیکھیں ہم اس بات سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں, ہم حکومت سے مطالبہ نہیں ہے, ہمیں الیکشن کمشنر سے مطالبہ ہے. آج قوم کارکردگی کی منتظر ہے. ہم یہی بات کہہ رہے ہیں. میں صرف ایک منٹ لے رہا ہوں کہ میں سلمان صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ قوم کی نظریات کارکردگی کی طرف ہے. اگر ہم لوگوں کو صرف الزام, تانے, بہتان, الزام تراش, گالیاں, یہ سیاست سے, احتجاجی سیاست سے مطمئن نہیں کر سکتے. جو انہوں نے بات کی نا اصلاحات کی, دیکھیں یہ 4 لوگ چلے جاتے ہیں, اصلاحات اس قدر ضروری ہیں, یہ 4 لوگ چلے جاتے ہیں تو نئے لوگ آپ مکہ مدینہ سے لے کے آئیں گے, کون سے فرشتے آپ لے کے آئیں گے, اسی نظام سے نکالیں گے. اس کے لیے اصلاحات ضروری ہیں. پاکستان میں اگر آپ نے آئندہ آنے والے الیکشنز کو اس طرح کے تمام الزامات اور تانوں سے آزاد کرانا ہے تو اس کے لیے اصلاحات کرنی پڑیں گی. ٹھیک سر, اور میں ایک اور بات عمران خان صاحب نے آپ غیر متنازع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ آپ کو امید ہے نا آپ الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے باقی وقت جو ہے احتجاج کرنا ہے, الزام لگانے ہیں, کام نہیں کرنا. یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے, میں وہ ذرا آپ کے سامنے جلدی سے ایک پوائنٹ رکھ دوں جو بڑی خوفناک بات ہے. میں نے پہلے سنا تھا الطاف حسین صاحب کو کہ میں اپنے ورکرز کو حکم دیتا ہوں کہ وہ کمانڈو ٹریننگ حاصل کریں. آج خان صاحب نے بھی کال دے دی کہ میں بھی اپنے ورکرز کو کہوں گا کہ وہ بھی تربیت حاصل کریں. لیکن گزارش یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کریں تاکہ دھاندلی سے روکا جا سکے. کہہ رہے ہیں وہ تربیت دیں گے جو اپنے ورکرز کو دے رہے ہیں. قوم کی تربیت بھی لیڈر نے کرنی ہوتی ہے. میں یہ نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ جو گالیاں اور جو الزام پاکستان کے قومی اداروں پہ لگا رہے ہیں, ان پہ جو آپ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں, طنز اور تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ ادارے اس ملک کے ادارے ہیں, یہ آئینی ادارے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی زبان سے تربیت ان کے لیے بھی تربیت آپ اور پاکستان کے لیڈرز نے کرنی ہے. ان کو آپ اتنا نیچے لے جائیں گے, یہاں پہ تو بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لوگ کو آپ سے اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں, چاہے وہ افسران ہیں چاہے وہ باقی لوگ. میرے بھائی شاید بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف کی جو کوئی شہباز شریف کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف کی پتہ نہیں آپ سے کوئی 1940 کی کون سی لفظ لے کے آگے. میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میں تمام لیڈرز کو کہا ہے کہ آپ کی قوم کی تربیت کرنی ہے. آپ لیڈرز کی تربیت کر کے دوسری جماعتوں سے ان کو لڑانے کی کوشش نہ کریں. ادھر الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیڈرز کو ٹریننگ کروں گا, ادھر یہ لیڈرز کو ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنے ورکرز کو لڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اس لیے بیٹھے ہیں کہ لڑکوں کو لڑائیں آپس میں. آپ کی تربیت کریں, ہم کی تربیت کریں. ہم نے فیصلہ سڑکوں پہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے ختم ہو گیا سر. نہ ایسی باتیں کیا کریں نا آپ کے لیڈرز اور آپ لوگوں کے پھر جب دہرائی جائیں تو آپ لوگوں کو برا لگے. سب ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اپنے لیڈرز کی اپنے ورکروں کی تربیت کر کے باقی لوگوں سے لڑائیں. ان کو لاسٹ کامنٹ ذرا جلدی سے سلمان غنی صاحب اور ولید اقبال صاحب جلدی سے, ٹائم ختم ہو گیا. میرے خیال میں ان کو بھی ٹائم دیا, ان کو بھی میری بات دیکھ رہ گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, کچھ بھی ہو پولیٹیکل سسٹم کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ادارے قوانین 18ویں ترمیم 19 20 21 ترمیم اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم یا عوام کو جو تحفظ دینے کا سسٹم ہے وہ مضبوط ہو. اور اگر یہ کاربند نہیں ہوتا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس پولیٹیکل سسٹم کو ویک کر رہے ہیں. بالکل ہیں. ہم پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو آج تک ماسز میں زندہ ہیں. ٹھیک, وہ الیکشن میں پتہ چلے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.